बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक। आज जुम्मा, आपको पता है बड़ा अहम दिन 4 अक्टूबर। और डी चौक में इस वक्त क्या हो रहा है, तहरीक इंसाफ के काफ़िले कहाँ तक पहुँचे हैं। डी चौक पर कब्ज़ा करने के लिए तहरीक इंसाफ के अब इनका लाए अमल क्या होगा, मुज़ाकरात का मामला कहाँ शुरू होगा। हुकूमत आइनी तरमीम सोमवार को जो वारदात की तैयारियाँ कर रही है, और कल पंजाब में मीनार पाकिस्तान से उठने वाला इनकलाब क्या गेम चेंजर होगा। अली मीर को रोकने की कोशिशें, मुज़ाकरात के लिए किसे बुलाने की कोशिश की जा रही है। तारीख़ में पहली मरतबा मुज़ाहिरीन पर फ़ज़ाई हमले, ये अचानक क्या मामला हुआ। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की टीवी चैनल से कवरेज भी शुरू कर दी। क्या कोई वारदात की कोशिश है। और आज रात 12 बजे के बाद 12 दिन के लिए इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर फ़ौज के कंट्रोल में नोटिफिकेशन भी जारी। और डी चौक के इस वक्त मनाजर जो है वो नईम हैदर पंजोता, शौकत बसरा, आमिर मुग़ल, ये सारे तहरीक इंसाफ के कारकुन ये डी चौक पहुँच चुके हैं। शाहराह दस्तूर पर मुकम्मल इस वक्त रश बढ़ चुका है। पिंडी और इस्लामाबाद में आपने देखा जिस तरह लोगों ने वहाँ, इंसाफ यूथ ने खुद एहतजाज लीड किया। और यही चीज़ इमरान खान ने कहते रहे कि मेरे और मेरे वर्कर्स के दरमियान में ना एहतजाज होगा, और वो हो गया। आज आंसू गैस, खौफ की फ़ज़ा, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जिस तरह आज नमाज लेकिन अदा कर रहे थे, सजदा शुक्राना अदा कर रहे थे, इय्या का नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ रहे थे, खान की हदायत पर डी चौक पहुँचे। और जिस तरह यहाँ देखें, इनके पास नूरजहाँ के बच्चों के पास आंसू गैस की शैल ख़त्म होने की इतलात आई। अली मीर अभी रास्ते में है, लेकिन अवाम ने पुलिस से डी चौक खाली करवा लिया। अब यहाँ पर देखें बिल्कुल इस तरह की फ़ज़ा जो पिंडी में बनी, अवाम खड़ी हुई। आज इस्लामाबाद में भी यहाँ बाकायदा तौर पे लोगों ने ना सिर्फ पानी ठंडा दिया, खाने पका के घरों के बाहर रखे, लोग लाइन में लगे हुए थे कि किसकी मदद करें। ये जो इस्लामाबाद की वीडियोस नज़र आई, मम्मी डैडी लोगों ने, जिन्हें कहा जाता था, अपने वाईफाई खोल दिए, पासवर्ड हटा दिए कि जहाँ जहाँ ये वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए वीडियोस अब तक पहुँच रही हैं। और यही किसी तहरीक की सबसे बड़ी कामयाबी। और ये एहतजाज दुनिया भर में इस वक्त देखा जा रहा है। एक अवामी समुंदर है ये। और ये क्या रहे हैं कि ग़ुलामी मंजूर नहीं, आइन और कानून पर चलेंगे, मैंडेट वापस करो, हमारे रहनुमा रिहा करो। और ये कोई इतने बड़े मामलात नहीं हैं। अब इस कामयाब नताइज इसको इनकलाब को ख़राब करने की, वारदात की भी कोशिशें ज़ाहिर है मशकूक लोग डालेंगे। जैसे अभी एक उस्मा बुखारी साहब ने एक वीडियो डाली, अभी घबराए हुए हैं, आपको पता है। और जब घबरा जाएँ तो फिर उस वक्त बड़ी बड़ी वारदातें भी करते हैं। इन्हें इस वक्त जुनून नज़र आ गया कि जिस तरह कीमती गाड़ियों के साथ लोग अपने कंटेनर बांध के खींच रहे, लोग अपने खुद खर्चे पर तैयारियाँ करके आए बाकायदा। और कंटेनर तो बल्कि छोड़ने से फत उन्होंने पाकिस्तान रेलवे की बोगियाँ और इंजन डाल दिए खड़े करके। वैसे भी आपको पता है PIA हो, रेलवे हो, सारे तबाह बर्बाद इदारे, तो कंटेनर जैसे एक्सपोर्ट तबाह है, इम्पोर्ट तबाह है। मोहसिन नकवी अब जगह जगह हर जगह आया हुआ लोगों को, हुकूमती लोगों को। तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो हुकूमत की तैयारियाँ ये शुरू पहले ही हो गई थी। ये जो खंदकें इन्होंने खोदी थी कंटेनर लगा के, बल्कि कंटेनरों को वेल्डिंग बाकायदा की हुई थी। और 30 में से 29 दाखिले रास्ते खारजी बंद, कर्फ्यू का एक आलम था। पुलिस के दस्ते गली मोहल्लों में छापे मार के लोगों को गिरफ़्तार कर रहे थे, अंदाज़ा करें। और आंसू गैस में इन्होंने एक्सपायर्ड शेल इकट्ठे किए हुए थे बहुत ज़्यादा। और फ़ज़ाई हमले, पहली दफ़ा हेलीकॉप्टर से भी शेलिंग की इतलात आ रही थी कि अली अमीन के काफ़िले पर, अली अमीन हालांकि वो शख्स जो एक सूबे के 4 करोड़ लोगों का नुमाइंदा, सिर्फ उसे इस्लामाबाद आने से रोकने के लिए कि जी मलेशिया के वज़ीर आज़म को महफूज रखना है। हालांकि महफूज कौन रख रहा है, जिसके नाना ने कहा उधर तुम इधर हम। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यही मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों का था ना कि मगरबी पाकिस्तान नहीं आने देना। आज वही नवासा हरकत कर रहा है, और मोहसिन नकवी उसके करीब है, आपको पता है। कभी हेलीकॉप्टरों से शेलिंग कर रहे हैं, कभी उमर अयूब के काफ़िले पर, कभी आज़म सवाती के काफ़िले पर, कभी वो पंजाब से KP आने वाले लोगों के रास्ते बंद कर रहे हैं। बल्कि इस दफ़ा तो उन्होंने पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। वो मैं आपके आगे चल के आपको बताता हूँ। ये जो गिरफ्तारियों के इस लेवल पर गए, देखें खान गिरफ़्तार है, बुशरा बीबी उनकी बीवी, उनका भांजा, और आज दोनों बहनों को। इससे पहले ड्राइवर, करीबी दोस्त, वर्कर, नायब सदर, वाइस चेयरमैन। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी मिसाल कभी नहीं मिलती कि पंजाब की भी पूरी क़यादत जेल में, 10,000 से अहम कारकुन, रहनुमा भी जेलों में, लेकिन अवाम फिर भी निकल रही है। और निकल के दिखा रही है कि ताकत और जुल्म से कभी नहीं रोक सकते तुम लोग। हलीमा खानम को गिरफ़्तार करते वक्त उन्होंने क्या कहा, गोलियां भी चला दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और गिरफ़्तार करने वालों की तारीख भी आपको पता है। ये कहा जाए मोहम्मद अली जिन्ना की बहन को उन्होंने नहीं बख्शा, उनके पोस्टमार्टम में उनकी पसलियाँ टूटी हुई थी, आपको पता है, फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की। और ज़िंदगी उनकी इन्होंने अज़ाब की थी, जनाजा तक बाद में पढ़ने ही नहीं देते थे लोग। तो ऐसे ज़ालिमों के सामने इस वक्त तहरीक इंसाफ का वर्कर सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। और तैयारियाँ तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी की थी, अपनी आंसू गैस मास्क बना ली, अंदाज़ा करें।
جو وار فیئر اسٹریٹجی ان کی چل رہی ہے، جس میں ان کی بڑی پریکٹس ہوگی، انہیں پتہ تھا ڈی چوک پہنچنا کیسے ہے. اور دیکھیں عوام نے وہ کنٹینر گرا دیے، ہٹا دیے، وہ ویلڈنگ شیلڈنگ عام نہیں آئی. یہ جو 4 گھنٹے انہوں نے خندقیں لگا کر کھودے، عوام نے وہ 4 منٹ میں بھر بھی دی. عامر مغل ڈی چوک بھی پہنچ کر اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں دیکھ لو دفعہ 804 لگ گئی ہے. اب علیم گنڈا پور بھی دیکھیں، برہان انٹرچینج کراس کر کے جو انہوں نے رکاوٹیں لگائی تھی وہ عبور کر کے پنجاب کی طرف رواں دواں، ابھی تک ہم پہنچے نہیں، راستے میں اینڈ میں ڈی چوک میں البتہ وہاں دیکھیں کہا جاتا تھا انقلاب خیبر پختونخوا سے اٹھے گا، پنجاب شامل ہوگا. اب چاروں طرف سے عوام کا جو قبضہ ہے اس وقت، اور اس ورکر کی اپنی مزاحمت کے بل بوتے پر. اور یہاں پہ دیکھیں بہت بڑی اور کامیاب چیز میں دیکھ رہا تھا، خواتین کی بہت بڑی تعداد. عالیہ حمزہ جتنی تعریف کریں صنف آہن، لاہور سے سامان اپنا ایک وہ بکسہ اٹھا کے جس طرح پہنچ رہی ہے، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ عزم اور حوصلہ اور نیت صاف ہو تو اللہ راستے بناتا ہے. پتہ نہیں کس مٹی کی تحریک انصاف کی خواتین بنی ہوئی. یقین کریں 2.5 سال سے ہر حربہ ان کے اوپر آزما لیا، ظلم کر کر کے تھک گئی. ان لوگوں کو مار مار کے یہ تھک گئے ہیں، وہ مار کھا کھا کے نہیں تھکے. میں تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا تھوڑا سا اس معاملے کی نسبت سے. جب جنگوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہار جائے، ہتھیار ڈالنے کے نزدیک ہے، تو وہ پہلا کام کیا کرتے تھے؟ اپنے ہتھیار تلف کرتے تھے، اپنے ساز و سامان کو آگ لگاتے تھے. یہ جو اپنے پل بنائے انہوں نے وہ بھی توڑ دیتے تھے، سڑکوں کو اکھاڑ دیتے تھے تاکہ ہمارا دشمن اسے استعمال نہ کرے. یہ جنگی حکمت عملی میں، اور اس کی میں نے مثال دیکھی تاریخ میں نپولین نے کی. روس نے جب حملہ کیا، روس پہ اس نے حملہ کیا تو روسی فوجوں نے اپنے اہم وسائل سارے جلا دیے تاکہ نپولین کو کچھ ملے نہ. مغل دور میں شیر شاہ سوری نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اپنا اہم ساز و سامان تباہ کیا تھا. پھر بغداد میں ہلاکو خان نے بھی ایسے کیا. عباسی خلفاء جب اس کا حملہ ہوا بغداد میں ہلاکو خان کا، تو عباسی خلفاء نے یہ کام کیا تھا. اب جب دشمن کے ہوش و حواس پہ آپ چھا جائیں تو وہ خندقیں کھودنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ زمین نہیں پھٹتی اور بھی بہت کچھ پھٹتا ہے، مطلب دماغ پھٹتا ہے ان کا. 4 گھنٹے خندق کھودی، 4 گھنٹے میں عوام نے بھر دی. اب یہ آل شریف اور زرداری کی بچی کچی سیاست، یہ خندقیں نہیں ہیں، ان کی قبریں ہیں. یہ عدلیہ کے ان ججز کی زندہ سیاسی لاشیں ہیں، دفنانے کی تیاریاں ہیں. ان کی قبروں پہ یقین کریں آپ دیکھیں بڑے بڑے جنگلے لگا کے پولیس پہرے بھی دیا کرے گی، تاکہ جس طرح مشرف کی رات کو اندھیرے میں آپ کو دفنایا گیا تھا، ضیاء اللہ کی قبر فیصل مسجد کے قریب بنائے گی، خطرہ تھا کہ عوام اس پر محسن نقوی نہ کر دے گی. یہ قاضی سمیت سب لوگوں کا انجام یہی ہے. مولوی مشتاق کا جنازہ چھوڑ کر جس طرح وہ بھاگے تھے، مکھیوں کا حملہ تھا، یہاں بھی یہی ہوگا قبروں پر ان کی. کیونکہ ظالم جو عوام کو تنگ کرے اور جو سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے لوگ، دیکھیں انہوں نے جو موٹر وے پہ بڑے بڑے کیل پھینکے ہوئے تھے، آج گاڑیاں تباہ ہو، ٹائر تباہ ہو. آپ کو پتہ ہے احتجاج کے بعد کسی نے کیل نہیں ہٹانے، کتنے حادثے ہونے، کتنے معصوم لوگوں کی جانیں جائیں گی. تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ. اور ایسے جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں وہ آئی جی آل شریف اور زرداری کے جتھے، مسلح جتھے اپنے گارڈ آف آنر پہ وہ جو پریڈ کا معائنہ کرتے ہیں، نعرے مروا رہا تھا کہ جیسے کسی جہاد پہ جا رہے ہیں. وہ جوان کہہ رہا جی جنگ کے لیے تیار ہو، جو کہتا ہے ہمارے تو بوڑھے بھی جوان گئے. ایک شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار وہ بزرگ کہہ رہا تھا، ایک جو میں جوان ہوں جی، سفید داڑھی والا کانسٹیبل. اور ابھی گراؤنڈ پر جو رپورٹنگ کرنے والے صحافی بتا رہے تھے کہ ہر دوسرے دن یہ اپنے گھٹنوں کا درد لے کر، کبھی کمر کا درد، کبھی شوگر کے مریض، کبھی بلڈ پریشر کا چھٹی لینے پہنچ جاتا ہے. آج آئی جی کے سامنے ایک جوان بنا ہوا کیونکہ سامنے مظلوم نہتے لوگ ہیں، مارنا ہے انہیں اس طرح. حقیقی معنوں میں جدیدی لشکر میں مجھے وہ لوگ یاد آتے، وہ بھی ایسی نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، داڑیاں بھی انہوں نے ایسی رکھی تھیں. اور دین اسلام پر چلنے والی پاک ہستیوں، جن کے گھروں سے دین نکلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں وہ پلے بڑے، انہیں یہ لوگ تیر مارتے رہے. اب اس کا میں ایسے احتجاج کے ساتھ معاملہ نہیں جوڑ رہا، یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ ان کا ظاہری حلیہ دیکھ کے یہ قرآن کی آیتیں ان کے گلے سے اترتی نہیں ہے نیچے، یاد رکھیے گا، ان سے متاثر نہ ہوئیے گا. یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں جو اپنے ملک کی معصوم نہتے بزرگ خواتین پر زور نکالتے ہیں. کوئی ایک بھی خدا کی قسم غیرت مند ہوتا جو فلسطین کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ان پر کم از کم ہاتھ نہ اٹھاتا. وہ بھی تحریک انصاف کی سیاست سے مسئلہ ہے نا، مان لیتے ہیں. لوگ فلسطین کے احتجاج پہ لوگ کیوں مارتے رہے انہیں؟ دنیا میں مغرب میں کوئی نہیں مارتا انہیں، یقین کریں. اور یہ ہانپتے ہوئے زبانیں نکالتے ہوئے لوگ، ہم لوگ کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں قابض فوجوں نے نہتی خواتین پر حملہ کر دیا. ساری زندگی یہی پڑھتے رہے کہ ہندوستان اقلیتوں کے لیے ایک بڑا برا ملک ہے، کشمیر میں اقلیتوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک. یہاں اکثریت کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ذرا دیکھیں. جہنم بنانے کی کوشش کریں لیکن وہ لوگ آگے سے ہٹتے نہیں، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ڈی چوک پہ. اب آل شریف اور زرداری کو اندازہ ہو چکا ہے کہ معاملہ ان کے قابو سے باہر ہے. اور اصل تو دیکھیں مینار پاکستان میں جو گیم چلے گی،
اسلام آباد تو وفاق یہ محسن نقوی کی اور بلاول کی ان لوگوں کی ذمہ داری میں تھا. اصل فوکس پنجاب میں مینار پاکستان سے ہو کر یہ بیک وقت پورے پاکستان میں شروع ہو جائے گا معاملہ. ابھی یہ اسی لیے خفیہ اداروں کے ساتھ ملاقاتیں کہ کس طرح علی امین گنڈا پور کو روکا جائے, یہ واپس چلا جائے, آئیں ہاتھ لگائیں ٹچ کریں چلے جائیں, آپ کا بھی ہوگا کام ہمارا بھی ہوگا, احتجاج آپ کا بھی کامیاب ہم بھی خاموش, اب کل سے آگے چلتے ہیں. اب علی امین گنڈا پور نے دیکھیں یہاں آ کے حاصل کیا کرنا ہے, کوئی اولمپک کی مشعل تو جلانی نہیں. ڈی چوک میں علامتی احتجاج ہے. اب عامر مغل اسلام آباد میں دیکھیں وہ ڈی چوک پہنچ سکتا ہے, شوکت بسرا پہنچ سکتا ہے, تو گنڈا پور بھی 2-3 دن پہلے آ کے اسلام آباد بیٹھے, وہیں سے چپ کر کے ڈی چوک کھڑے ہو کے لوگوں کو اکٹھا کرے, ایک تقریر کرے, معاملہ ختم. یہ عوام کو اس ایجیٹیشن کی طرف, یہ تحریک ہے, ایک کامیابی کی طرف لے کے آنا ہے, موبلائزیشن کرنی ہے جس میں تحریک انصاف کامیاب ہوگی. پھر ایک دفعہ عوامی سطح پر دیکھیں لوگوں کا جو احتجاج ہے, سب سے مشکل کام اس حالات میں ان کے, کل دعوے سنے تھے آپ نے, لاشیں گرا دیں گے, وہ ڈی چوک میں آ بھی گئے. اب وہ دھرنا دیں, مذاکرات کریں, جو چاہیں جس طرف معاملہ لے کے جانا چاہیں جا سکیں. علی امین کو انہوں نے کہا جی بس پہنچنے نہیں دینا, جی بس مسئلہ یہاں تک. اب احتجاج اصل بنیاد ہے جو عوام کو متحرک کرنے کی, وہ تحریک انصاف نے حاصل کر لی ہے. لائے عمل عمران خان نے خود طے کرنا ہے, اور عمران خان نے سارے معاملات سوچ کے رکھے ہیں کہاں سے کیا کرنا ہے. حکومت کی کوشش اب کیا ہے, دیکھیں سموار کو یہ آئینی ترامیم کی, اس پہ ان کے وہ پیغام رساں ہیں, آج میں اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کے حیران تھا. دیکھیں انہوں نے جس طرح پورے پنجاب میں پولیس اور رینجرز کے دستے تعینات کیے تھے, میں اس کی ایکسائٹمنٹ کی بات بھی کرتا ہوں. میرے ذہن میں ایک اور چیز آ گئی کہ انہوں نے کہا جی سیکیورٹی موومنٹ ہو رہی ہے شنگھائی کارپوریشن میں کانفرنس کی وجہ سے, تو 12 دن کے لیے جو فوج کے حوالے کر دیں اسلام آباد کو, سیکیورٹی کے ہم چلے ٹھیک ہے, وہ معاملات اب کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ اللہ نہ کرے ہو, لیکن ماضی میں نے آپ کو بتایا اقوام متحدہ کے ادارے کے سامنے بھی لوگ احتجاج کرتے رہے. خود بلاول زرداری کہتا رہا کتنا عرصہ, آپ کو پتہ ہے عمران خان کو عدم اعتماد کے وقت کہ OIC کا اجلاس عمران خان ذرا کر کے دکھائے مجھے اسمبلی میں, جب عدم اعتماد کروانی تھی ملکی مفاد میں سارے معاملات ان کے تھے, وہ منجن کا بکتا رہا. جہاں بھی انہوں نے سیاسی احتجاج پر قابو پانا ہو, ججز کو اٹھانا ہو, دھمکیاں دینی ہوں, الیکشن کے معاملات کرانے ہوں, مارشل لا کی دھمکی, پارلیمنٹ کو ڈرانا, عوام پر دباؤ ڈالنا, وہاں پہ فوج طلب, چاہے وزیرستان ہو, بلوچستان ہو, پارلیمنٹ ہو, جہاں بھی ہو. تو جتنے لوگ یہ بات اب دیکھیں سنتے ہیں, لوگ اتنی ہی نفرت کرتے ہیں. ایسی یقین کریں ویڈیوز آ رہی ہیں وہ شیئر نہیں کی جا سکتی, اس لیول پر عوام میں نفرت. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس ویڈیوز میں وہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ معاملہ کہاں پہنچتا جا رہا ہے, یہ انہیں سمجھنے کی کوشش ہے. لوگوں نے شرم لحاظ سب کچھ سائڈ پہ مار کے سیدھی دو ٹوک بات, تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کیوں ہو رہا ہے اور اس لیول پہ کیوں ہو رہا ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ لوگ تو چلے جائیں گے جو اوپر بیٹھے ہوئے, نیچے تو رہنے والے ایسے ہی ہوں گے, انہوں نے تو یہیں رہنا ہے, انہوں نے تو آگے بھی 20-20 سال نوکریاں کرنی ہیں. تو انہیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو. میں ایکسائٹمنٹ کی بات کر رہا تھا ان کے پیغام رسان کی, وہ بڑا ایکسائٹمنٹ تھا. منیب صاحب اچھل کے کہہ رہا تھا جی حکومت نے بڑی کامیابی حاصل کر لی, قومی اسمبلی میں اکثریت لے گئے, سینٹ میں لے گئے, یہ ہو گیا. بھئی آپ لوگوں نے بلا چھین کے کون سی, دیکھیں پورا الیکشن چھین لیا, تحریک انصاف ساری کی ساری کی عادت جیلوں میں ڈال دی, مار کے تحریک انصاف کا کوئی ایک بندہ بھی نہیں چھوڑا جس پہ 20-50 FIR ہو. کون سا تیر آپ نے مار لیا, دیکھیں ظلم ہی کیا ہے نا. کیا آج عوام بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا 2 سال 6 مہینے کے بعد سکون سے بیٹھے ہوئے؟ اگر نہیں سمجھ آتی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو کچھ اسرائیل نے کیا, کیا اسرائیل آج محفوظ ہے؟ آپ سر اس چھوٹی سی بات کا جواب لے لیں, کیا وہ محفوظ ہو گیا یا غیر محفوظ ہو گیا اپنے اعمال سے جو اس نے کیے ہیں؟ اپنے کندھے پہ ہر وقت دیکھتا رہے, کیا اس کے شہری سکون سے دنیا میں کہیں بیٹھیں گے؟ تو یہ لوگ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں 2.5 سال میں, مقصد تو ان کا تو تھوڑا مقصد ہے کہ تھوڑا سا مال کما لیا جائے IMF کے پیسوں سے, تھوڑے سے اپنے ڈالر سیکیور کر لیے جائیں, ریٹ گرائیں, ڈالر میں سے اپنا اضافہ کریں, اپنے احساسوں میں اضافہ کریں, نکل جائیں بس. پھر آگے 2-3 سال بعد تباہی بربادی ملک کی چڑھا کے خان کے حوالے کر دیں گے, خان جانے اور اس کا ملک جانے. ہم پھر 4-5 سال بعد کوشش کر لیں گے ایک دفعہ, کوئی نیا ایسا آ گیا ہمارے پیچھے کھڑا ہو جائے گا, کوئی نیا قاضی فائز اس وقت تک نیچے سے آ گیا اوپر, کیونکہ یہ خود آپ کو پتہ ہے اپنے لوگوں کو نیچے سے پلانٹ کرتے ہیں, جتنے عرصے میں ٹائم لگتا ہے وہ اتنی دیر میں وہاں تک پہنچتے ہیں, پھر دوبارہ واردات تیار ہوتی ہے, وہ پورا سائیکل چلتا ہے. تو وہ سائیکل چلانے کی کوشش کریں. خان اب پورے سسٹم کو لپیٹنے کے, یہ پورے نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے خان لگا ہوا ہے. وہ اس ایک وقت کے اقتدار کے لیے نہیں لگا ہوا کہ مجھے اس میں وزیر اعظم بنائیں, مجھے مینڈیٹ واپس کریں, ختم. خان چاہتا ہے حکومت میں آؤں,
اتنی طاقت میں آؤں کہ جو کچھ اب جیل میں حکمت عملی خان نے بنائی ہے وہ امپلیمنٹ کر کے پاکستان کو ٹھیک کر جاؤں ایک دفعہ. اللہ نے ایک زندگی دی ہے, ایک پوری کوشش کر لوں اس میں. ایک دفعہ یہ ظلم کا آئین, تباہی جو بربادی مچائی جاتی ہے, جو قانون اور انصاف کے ساتھ ہر چیز کو ایک دفعہ درست سمت دے دوں, آگے یہ جانے اور ان کا ملک جانے. سدا کسی نے نہیں رہنا. یہی کوشش کا جیسے محمد علی جناح بھی کرتے رہے, عمر نے ان کے ساتھ وفا نہیں کیا, پر یہ اللہ کی مرضی تھی, اس میں تو آپ کو پتہ کوئی بول نہیں سکتا. لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ہر واردات کی ہوئی. تو ابھی جو معاملات چل رہے ہیں یہ ایک تحریک ہے, ایک کوشش ہے. اس میں آپ کبھی یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے کیا اس میں کیا ہم نے حاصل کیا اور کیا نہیں. یہ تحریکیں چلتی ہیں, اس میں جمع تفریق نہیں ہوتا. جس طرح عشق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کیا ملا ہے کیا نہیں, کوشش دیکھی جاتی ہے. اسی طرح مینار پاکستان کا کل معاملہ بڑا اہم ہے, پنجاب کا. اس کے بعد منڈے کو پھر میدان سجے گا. تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا. یہ اپنی چال چلیں گے, ایک چال ادھر سے چلے گی اور آخری چال اس کی چلے گی, اور ہوگا تو وہی جو اللہ کو منظور ہے انشاءاللہ. بس دعا کریں اللہ بہتری کرے. اور ان لوگوں کو میں بار بار جو ہدایت کی دعا دیتا ہوں, آپ بھی ان کی ہدایت کے لیے دعا ضرور کیا کریں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.